बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नावल तिलिस्म इश्क, राइटर अनाबिया शाह, एपिसोड नंबर 7, निकाह स्पेशल है। हिफ्ज़ा मेरी बेटी, तुम बहुत गलत सोच रही हो। तुम्हारे अब्बा ऐसा कुछ नहीं कर रहे हैं। तुम कोई बांदी नहीं बनोगी बेटा। वो प्यार करता है और तुमसे, और मैंने ख़ुद इसकी आंखों में तुम्हारे लिए पसंदीदगी देखी है। आप प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक और कमेंट करिएगा, थैंक यू। वो तुमसे शादी करना चाहता है और अपने सामने गुमसुम सी बैठी हिफ्ज़ा को काफ़ी देर से समझाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो कुछ सुन ही नहीं रही थी। इसके कानों में सिर्फ़ एक ही बात गूंज रही थी कि वो हमारा कर्ज़ा भी माफ़ कर देंगे। इसने एक सर्द सांस खारिज की और खाली खाली आंखों से अपनी माँ की जानिब देखा था। मैं कुछ नहीं बोल रही अम्मा, मैंने हाँ कर तो दी है। इसकी निगाह आंखों में बेबसी से आंसू जमा होना शुरू हो गए थे। आप क्या चाहते हैं? मैं बिगाड़ निकाह के चली जाऊं? बोल तो दिया है, कबूल है वो शख्स। मुझसे एक ही बात क्यों बार बार कर रहे हैं? इसने नम से लहजे में कहा था। आंखों से आंसू निकलकर गालों को भी नम कर गए थे। तो फिर तुम खुश क्यों नहीं हो चंदा? वो इनकी बात सुनकर तमस्कराना से मुस्कुराई थी और अपनी उल्टी हथेली से अपने नम गालों को साफ़ किया था। आपको लगता है कि ज़िंदा लाश भी खुश होती है? अम्मा मैं ठीक हूँ, आप परेशान ना हो। कोई गलती नहीं है आप लोगों की। सदियों से चला आ रहा है ये रिवाज के बेटी में ही कुर्बानी देती है। पहले क्या होता था कि बाप या भाई ने कत्ल किया तो बेटी को विनी कर दिया। अब मेरे साथ क्या हो रहा है? बाप कर्जा नहीं चुका सकता तो बेटी को बांदी बनाया जा रहा है। वो तलख सा बोली था। तुम्हें समझ नहीं आ रही है? तुम कोई बांदी नहीं होगी और इसकी बीवी होगी। इज़्ज़त बना रहा है वो तुम्हें, अम्मा तैश से बोली थी। अच्छा ठीक है, आप प्लीज़ जाओ यहाँ से। कर रही हूँ ना शादी, थोड़ी देर के लिए अकेला रहने दो मुझे, इसने नम लहजे में कहा था और गीली सांस अंदर को खारिज की। और इसकी माँ ने एक नज़र हिफ्ज़ा को देखा और कमरे से बाहर आ गई, जहाँ इसका बाप निकाह के इंतज़ामात देख रहा था। इसकी माँ रिजवान साहब के बराबर में खड़ी थी हुई। हिफ्ज़ा के अब्बा, वो बहुत दुखी है, हम ठीक नहीं कर रहे हैं, वो हम लोगों को गलत समझ रही है। इसके बाप ने बेबसी से इसके दरवाजे को देखा था। मैं क्या करूं हिफ्ज़ा की अम्मा, जानता हूँ गलत कर रहा हूँ। अब हम हाँ बोल चुके हैं इन लोगों को। अगर हम इनको हाँ करके नहीं करते ना तो सरदार हमें छोड़ गए नहीं। इनका भाई है और सरदार क्या बरख साईं भी नहीं छोड़ेंगे। मैं ऐसा कोई कदम नहीं उठाना चाहता हूँ जिसके बाद मैं परेशानी हो। और तुम क्या जानती नहीं हो? बरख साईं को वो गरीबों से बेइंतहा नफ़रत करता है और हमने इनको हाँ ना ही की होती तो हिफ्ज़ा की ज़िंदगी बर्बाद कर देता। बेटी का बाप हूँ ना, बहुत बेबस हूँ इसलिए। लेकिन तुमने और मैंने देखा था ना कि बरख साईं अपनी हिफ्ज़ा को पसंद करते हैं, वो खुश रखेंगे हिफ्ज़ा को। तुम परेशान ना हो और इसको समझाने की कोशिश करो और बोलो कि वो हमसे बदगुमान ना हो। बेटी है वो हमारी, हम कुछ गलत नहीं करना चाहते हैं इसके साथ। तुम देखो इसको, मैं आता हूँ, अभी थोड़ा काम रहता है। वो इनको समझाते हुए बाहर की जानिब गए थे। पीछे वो परेशान सी एक दफ़ा हिफ्ज़ा के कमरे की जानिब देखा और वहीं बरामदे की चारपाई पर बैठ गई। अंदर बैठी हिफ्ज़ा ने शिद्दत से मशाम को याद किया था। हमज़ा गाड़ी थोड़ी तेज़ चलाओ यार, कछुआ भी हमसे आगे निकल जाए, इतना स्लो चला रहे। वो चबा चबा कर बोली, यार मिशी चला तो रहा हूँ। वो क्या हो गया है तुम्हें? तुमने कहा था मुस्तफ़ा लाला के साथ जाएंगे, लेकिन इनको छोड़कर तुम इतनी जल्दी आ गई। तुम ड्राइविंग पर तवज्जो दो, आ रहा है वो भी पीछे ही। हमज़ा ने पीछे मुड़कर देखा तो मुस्तफ़ा की गाड़ी भी इनके पीछे ही थी। हमज़ा ये सब छोड़ो, मेरी छठी हिस्स पता नहीं क्यों कुछ गलत होने का अंदेशा दे रही है, पता नहीं क्यों, लेकिन कुछ अच्छा थॉट नहीं आ रहे हैं। हिफ्ज़ा की जानिब से मिशी, कुछ नहीं हुआ होगा, सब ठीक होगा, तुम फजूल में परेशान हो रही हो, इसने समझाते हुए कहा था। नहीं हमज़ा, तुम नहीं जानते मेरा इसके साथ कैसा रिश्ता है। तुम्हें पता है वो मेरी सगी बहन है। नहीं है, हम दोनों का खून का रिश्ता नहीं है, लेकिन ये मेरे लिए बहुत ज़रूरी है कि वो जब भी कभी परेशान होती है ना तो मुझे पता चल जाता है। अच्छा महसूस नहीं होता है, जैसे अभी मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। मुझे लग रहा है कि कुछ बहुत गलत होने वाला है। हमारी हिफ्ज़ा बहुत मुश्किल में है। ऐसा कभी नहीं हुआ था कि हिफ्ज़ा मुझसे मिले बगैर निकल जाए, और आज ऐसा हुआ है। अभी आए इसको दिन ही कितने गुजरे थे। वो यहाँ से चली गई। आज संजीदा चेहरे पर एक अलग परेशानी थी। हमज़ा ने इसकी जानिब देखा तो वो बहुत परेशान लग रही थी। कुछ नहीं होगा मिशी, हमारी हिफ्ज़ा ठीक होगी। इसने इसके हाथ पर
اپنا ہاتھ رکھا، ہاتھ رکھ کر اس نے اس کو رام کرتے ہوئے کہا اور گاڑی کی سپیڈ مزید تیز کر دی تھی۔ اب تو حمزہ کو بھی پریشانی ہونے لگی تھی، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ مشام کبھی ایسی ہی پریشان نہیں ہوتی۔ وہ جب بھی پریشان ہوتی ہے اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی وجہ ضرور ہوتی ہے۔ برق سفید شلوار قمیض اور بلیک مردانہ شال پہنے، ہاتھ میں ریسٹ واچ اور پاؤں میں پشاوری چپل پہنے، اپنے روب دار پرسنالٹی کے ساتھ اس چھوٹے سے گھر میں داخل ہوا جہاں وہ دشمن جانا تھی، جس کو ایک بار دیکھ کر وہ اپنا دل ہار بیٹھا تھا۔ اس کو شدت سے پسند کرنے لگا تھا۔ اس کے ساتھ سردار وجدان شاہ بلیک شلوار قمیض میں ساتھ ہی داخل ہوا۔ اس کے پیچھے اور بھی لوگ تھے۔ مصطفیٰ کو ان دونوں نے کانٹیکٹ کرنے کی کوشش کری تھی، لیکن اس کا فون نہیں لگا تھا، اس لیے وہ یہ دونوں اور کچھ گواہان کے طور پر آئے تھے۔ رضوان صاحب نے ان کے آداب سے اپنے گھر کی چارپائیوں پر بٹھایا تھا۔ دونوں میاں بیوی کو اندازہ نہیں تھا کہ سردار بھی آئے گے، اس لیے چہرے پر ٹینشن سی آ گئی تھی۔ وجدان ادھر ادھر دیکھ کر گھر کا جائزہ لے رہا تھا۔ اس کی نظر رضوان صاحب پر پڑی جو بار بار اپنے ماتھے کا پسینہ صاف کر رہے تھے۔ رضوان صاحب کچھ پریشانی ہے؟ وہ اپنی بھاری آواز میں نرم سے لہجے میں بولا۔ نہیں نہیں صاحب، کوئی پریشانی نہیں ہے۔ اس نے ان کے لہجے میں ڈر محسوس کیا تو سمجھانے اور تسلی دینے والے انداز میں بولا، آپ ٹینشن نہ لیں، آپ کی بیٹی خوش رہے گی، پریشان نہ ہو، میں اس کا بڑا بھائی کی طرح خیال رکھوں گا، کوئی پریشانی نہیں ہوگی آپ کی بیٹی کو۔ بول کر مولوی صاحب کی طرف دیکھا، اگر آپ کو اجازت ہو تو نکاح شروع کریں؟ جی جی اجازت ہے سردار۔ مولوی صاحب اور وجدان اور رضوان صاحب کمرے میں حفظہ کی رضامندی لینے گئے تھے، جب حفظہ آنکھوں میں ہزاروں شکوے لیے اپنے باپ کی جانب دیکھ رہی تھی، جس کو محسوس کر کے رضوان صاحب نے اپنی آنکھیں چرائی تھی۔ چہرے پر گھونگھٹ تھا۔ مولوی صاحب نے بلند آواز سے استفادہ کیا تھا، حفظہ رضوان اختر، آپ کا نکاح برق شاہ ولد مکرم شاہ سے کیا جاتا ہے، کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ اس کی آنکھوں کے سامنے اپنا بچپن، پھر لڑکپن، پھر جوانی، سب کے مناظر آنکھوں کے سامنے گردش کرنے لگے تھے۔ اس نے اپنی آنکھیں بند کریں اور بے آواز مشام کو پکارا۔ آنکھیں کھولیں، سامنے سب اس کی ہاں کے منتظر تھے۔ اس نے آنکھیں نیچے کی اور دھیمی آواز میں بولی، قبول ہے۔ آواز نم تھی، آنسو آنکھوں سے نکل کر گالوں پر بہہ گئے تھے۔ مولوی صاحب نے 2-3 مرتبہ اس کی رضامندی لی، جس کی اس نے مری ہوئی آواز میں قبول کیا، بول کر نکاح نامے پر سائن کر دیے۔ آنکھیں اب بھی بند تھیں اور ہونٹوں سے بے آواز صرف ایک ہی نام نکل رہا تھا، مشام۔ مولوی صاحب اور رضوان صاحب باہر آئے۔ وجدان برق کے برابر میں بیٹھا۔ مولوی صاحب نے 3 بار اس کی بھی رضامندی لی، جس کو اس نے سنجیدگی سے قبول کر لیا اور نکاح نامے پر سائن کیے۔ نکاح ہوتی مبارکباد کی صدائیں بلند ہوئی، سب ایک دوسرے کو گلے ملنے لگے۔ وجدان کھڑا ہوا، مسکراتے ہوئے وجدان کے گلے لگا، مبارک ہو برق۔ وہ بول کر پیچھے ہی ہوا تھا کہ لکڑی کا چھوٹا سا دروازہ کھول کر مشام اور حمزہ حواس باختہ گھر میں داخل ہوئے تھے۔ سامنے ہی برق گلے میں ہار پہنے کھڑا تھا۔ مشام نے سب کو ایک نظر دیکھا۔ وہ اس ٹائم بلیک فراک میں تھی، بال آگے کو ہو کر کھلے ہوئے تھے، چہرے پر پنک لپ گلو لگا ہوا تھا۔ چہرے پر سنجیدگی کے ساتھ وہ پریشان بھی تھی۔ وجدان کسی کی آہٹ پر پلٹ کر دیکھا تو 1 منٹ کے لیے ایک دم سٹل ہوا تھا۔ یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ مشام ایک دم ہوش میں آتے ہی چیخی تھی، انکل یہ سب کیا ہے؟ وہ حفظہ کہاں ہے؟ وہ گھر میں داخل ہوتے پریشانی سے بولی، اندر بیٹھی ہے حفظہ۔ نے اس کی آواز سنتے ہی اپنا دوپٹہ سنبھالتے ہوئے کمرے سے باہر آئی اور آگے بڑھنے کی بجائے کمرے کے گیٹ پر ہی کھڑی ہو کر درد بھری آنکھوں سے ان دونوں کو جانب دیکھنے لگی۔ انکل یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ کیا آپ بتانا پسند کریں گے کہ اور آپ کیوں آپ نے حفظہ کو شہر سے بلوایا تھا؟ میں کیا؟ وہ آگے کچھ بولتی ہے۔ حمزہ نے اس کے ہاتھ کو پکڑ کر سامنے کی طرف متوجہ کیا تھا۔ مشام نے نظر سامنے کری تو بے بس ہی کھڑی حفظہ پر گئی۔ مشام نے ایک نظر حمزہ کو دیکھا اور دونوں ایک ساتھ اس کی جانب بڑھے تھے۔ آنکھیں رو رو کر لال سرخ ہو گئی تھیں، چہرہ بھی سرخ ہو رہا تھا۔ برق نے بھی نگاہیں اس کی جانب کریں تو ایک پل کو اس کی وہیں کھیت والی حفظہ یاد آئی تھی، لیکن یہ تو کوئی اور تھی، وہ حفظہ تو بالکل الگ تھی۔ اس کو اس حالت میں دیکھ کر دل رکتا محسوس ہوا تھا۔ مشام نے حفظہ کو کندھے سے پکڑ کر جھنجھوڑا اور پریشانی سے پوچھا، یہ سب کیا ہے میری جان؟ ابو کو بتاؤ کیا ہوا ہے یہاں تمہارے ساتھ؟ اس نے بول کر ایک نظر سب کو دیکھا اور واپس اس کی جانب دیکھا۔ اوئے حفظہ موٹی، کچھ تو بتا کیا ہوا ہے؟
حمزہ بھی اس کو اس حالت میں دیکھ کر بے ساختہ پریشانی سے بولا۔ اس نے ایک نظر حمزہ کو دیکھا اور خاموشی سے مشام کے گلے لگی۔ سب ان دونوں کو بہت حیرت سے دیکھ رہے تھے۔ وجدان اور برق نے ان دونوں کو پہچان لیا تھا۔ وہ بے آواز اس کے گلے لگ کر رونے لگی۔ مشام کو اپنا کندھا بھیگتا محسوس ہوا تو اس کے بالوں کو سہلاتے ہوئے نرم لہجے میں بولی، حفظہ چندہ پلیز بتاؤ تو صحیح کیا ہوا ہے۔ مشام نے اس کو نرمی سے خود سے جدا کیا اور ہاتھ پکڑ کر اس کو ساتھ رکھی چارپائی پر بٹھایا اور دونوں بہن بھائی اس کے قدموں میں بیٹھے تھے۔ حفظہ بتاؤ کیا ہوا ہے، تم رو کیوں رہی ہو؟ پلیز میرا دل پریشان ہو رہا ہے، اپنی جان اپنی باپو کو بتاؤ۔ اس کو کچھ تو سمجھ آ گیا تھا لیکن وہ اس کے منہ سے سننا چاہ رہی تھی۔ حفظہ نے ایک نظر اپنے باپ کی طرف دیکھا جو پریشانی سے ان کو ہی دیکھ رہا تھا، پھر ایک نظر قدموں میں بیٹھی حمزہ اور مشام کو دیکھا اور ایک گیلی سانس اندر لی اور الٹی ہتھیلی سے اپنے آنسو صاف کیے اور جبراً مسکرا کر بولی، اپو میں ٹھیک ہوں، بس آپ لوگ تھوڑا سا لیٹ ہو گئے، ابھی میرا نکاح ہوا ہے برق شاہ کے ساتھ۔ حمزہ پر تو ساتوں آسمان ایک ساتھ گرے تھے۔ مشام پیچھے کی جانب ایک دم ہوئی، دونوں نے اس کو ساکت نگاہوں سے دیکھا تھا۔ برق اور وجدان دونوں بہت سنجیدگی سے دیکھ رہے تھے۔ وجدان نے اشارے سے پہلے ہی ان کو جانے کے لیے بول دیا تھا، اس لیے بس یہاں پر وجدان، برق، حفظہ کے ماں باپ اور حمزہ اور مشام تھے۔ تمہیں پتہ ہے تم کیا بول رہی ہو؟ مشام کے حلق سے بے یقین سی آواز نکلی۔ حمزہ کی آنکھوں میں نمی ایک دم جم ہونے لگی تھی، دم گھٹنے لگا تھا، سانس لینے میں دشواری ہوئی تو ہاتھ بے ساختہ گلے پر گیا تھا۔ میری حفظہ اتنی کمزور نہیں ہو سکتی ہے، تم تو بولتی تھی نا کہ ابھی شادی نہیں کروں گی، خاص کر کسی جاگیردار سے، تو یہ سب کیا؟ حفظہ اگر کوئی زبردستی ہوئی ہے تمہارے ساتھ تو مجھے ابھی بتاؤ۔ ہمارے قانون میں ہے کہ اگر نکاح زبردستی ہو تو طلاق ہو سکتی ہے، ابھی یہ رشتہ ختم ہو جائے گا۔ برق نے ضبط سے مٹھیاں بھینچی تھی۔ وجدان نے بھی اس کی بات سن کر اپنے جبڑے بھینچے تھے۔ برق آگے بڑھتا اس سے پہلے وجدان نے اس کا ہاتھ پکڑا اور سر نفی میں ہلایا۔ اس کو مجبوراً رکنا پڑا تھا۔ حمزہ نے یہ بات سنی تو بے ساختہ اس کے قریب ہوا۔ حفظہ اگر ایسا کچھ بھی تمہارے ساتھ ہوا ہے تو ہم ان سب پر کیس کریں گے، کسی کو بھی نہیں چھوڑیں گے، ان کو سب کو زبردستی نکاح کے کیس میں اندر کروائیں گے۔ تم سے زبردستی نکاح ہوا ہے نا؟ اس نے ایک آواز سے پوچھا تھا۔ مشام سنجیدگی سے اس کی ہی جانب دیکھ رہی تھی۔ نہیں حمزہ، یہ سب میری مرضی سے ہوا ہے، میں چاہتی تھی یہ نکاح ہو، میری رضامندی اس میں شامل تھی، بس ایک ہی غم تھا کہ میرے اتنے خوبصورت دن پر آپ دونوں نہیں تھے، لیکن اب وہ بھی ختم ہو گیا، آپ دونوں بھی یہاں آ گئے۔ میں خوش ہوں۔ حفظہ نے خود کو کئی حد تک کمپوز کر لیا تھا۔ مشام نے لچکدار لہجے میں کہا، حمزہ پیچھے ہو، اس نے کہا تو حمزہ نے نگاہ اٹھا کر اس کی جانب دیکھا۔ یا کیا بول رہی ہو مشام؟ مشی اس کو عقل نہیں ہے لیکن ہم میں ہے تو ہے نا۔ میں نے کہا دور رہو، اس کا نکاح ہو گیا ہے، کسی اور کی ہو گئی ہے، وہ کسی اور کی بیوی ہے، وہ خوش ہے، ماں باپ موجود تھے، اس کے سب کی موجودگی میں نکاح ہوا ہے، وہ اپنا اچھا برا وہ جانتی ہے۔ حفظہ نے یہ بات سنی تو ضبط سے اپنے لب کاٹنے لگی، چہرہ مزید سرخ ہونے لگا اور آنکھوں سے آنسو کسی سیلاب کی مانند نکلنے لگے تھے۔ تم سے نکاح ہوا ہے؟ اس نے سپٹ لہجے میں پوچھا تو برق سے پوچھا۔ برق نے سارا ثابت میں ہلایا تھا، برابر میں ہی وجدان کھڑا ہوا تھا، اس نے بھی نگاہیں مشام پر مذوکرو کی۔ مشام اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بے لچک لہجے میں بولی، ایک بات یاد رکھنا برق شاہ، اس لڑکی میں ہماری جان ہے، بہت عزیز ہے ہمیں، یہ لڑکی کوئی معمولی نہیں ہے، مشام بیگ کی بہن ہے اور پورا شہر جانتا ہے مشام بیگ کون ہے۔ اگر اتنا سا بھی تمہاری وجہ سے وہ پریشان ہوئی تو یہ پھر کسی بھی بات پر روئی یا ایسا کیس بنا کر اندر کرواؤں گی نا کہ ساری جائیداد بھی لگا دو گے تب بھی باہر نہیں نکل پاؤ گے۔ اپنا دل اور دماغ میں بٹھا لینا، حفظہ کس کی بہن ہے اور میرا نام مشام بیگ ہے، امید کروں گی یہ نام تم کبھی نہیں بھولو گے اور میری بہن کو کبھی رلاؤ گے بھی نہیں، مائنڈ اٹ۔ چلو حمزہ یہاں سے، وہ بول کر رکی نہیں تھی، گھر سے ہی نکلتی چلی گئی تھی۔ وجدان نے ایک آخری نظر اس کی پشت کو دیکھا تھا، حمزہ کی نگاہیں حفظہ پر تھی، دل پھٹنے جیسا ہو رہا تھا، وہ تو اسے محبت بھی نہیں کرتا تھا لیکن آج پتہ نہیں کیوں اس کے نکاح کا سن کر بہت تکلیف ہو رہی تھی۔ وہ اس کے پاس ہوا، سب ان لوگوں کو ہی دیکھ رہے تھے۔ مبارک ہو نکاح مس پٹاخہ، خیال رکھنا اپنا، اللہ تمہیں خوش رکھے، وہ بول کر بنا دوسری نگاہ اس پر ڈالے گھر سے چلا گیا تھا۔ حفظہ نے زخمی نگاہوں سے سامنے کھڑے برق پر ڈالی اور پھر اپنے ماں باپ پر اور اٹھ کر خاموشی سے کمرے میں چلی گئی۔ تھوڑی دیر بعد وہ لوگ حویلی کے لیے جانب نکلنے لگے تھے۔ جاری ہے۔